झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सिटी 10 में आगाज करेंगे आज उस खबर से जिसने रात भर सारे पाकिस्तानियों को जगाए रखा और इंडिया के लोगों की नींदें हराम कर दी। जी हां, जिस तरह की जारियत इंडिया की जानिब से की गई है, जिस तरह से इंडिया ने रात को वो एक्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ दिया है जवाब। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे, सिटी 10 में आज हम आपको वो सारे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो कुछ इंडिया करता रहा। तो जनाब, भारत में भारतीय तैयारों का कब्रिस्तान, भारत ने सफेद झंडा लगाकर अपनी शिकस्त कबूल कर ली। भारत का रात की तारीकी में हमला, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से जवाब दिया गया है, भारत के 5 तैयारे मार गिराए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की चेक पोस्टों को भी तबाह किया। रात गए अवाम के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद, अवाम की पाक फौज और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। पाक फिजाइया की हैट्रिक, भारत का एक और राफेल तैयारा मार गिराया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जारियत की, ये भारतीय हठधर्मी की तस्वीरें हैं। जिनको लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो खामोश बैठ जाएंगे, जिनको ऐसा लगता था कि पाक फिजाइया तैयार नहीं है, जिस तरीके से पाक फिजाइया की जानिब से क्विक रिस्पांस दिया गया है, जिस तरीके से रात को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया, तो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। भारत की दौड़ें लग गईं। अरब दुनिया से पाकिस्तान पर असर रुजुक इस्तेमाल करने की भी दरखास्त की गई है। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद अब भारत अरब ममालिक से राब्ता कर रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने अरब दुनिया के हुक्मरानों से राब्ता करके अरब दुनिया से पाकिस्तान पर असर रुसूख इस्तेमाल करने की दरखास्त की है। भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद, 33 जख्मी हुए। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाज़ेह कहा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अहमदपुर शर्किया में मासूम बच्ची समेत 5 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया, एक शख्स जख्मी हुआ। DGISPR के मुताबिक सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में एक गोला गिरा, शकरगढ़ में भी एक डिस्पेंसरी को नुकसान हुआ। और इसके अलावा इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, जिस तरीके से भारत ने रात को हरकत की है, भारत ने अपनी जारियत दिखाई है, भारत ने ये साबित किया है कि मोदी सरकार भी गिरी, मोदी सरकार के जहाज भी गिरे और मोदी सरकार के जो शेयर्स हैं मार्केट में वो भी गिर गए। और अब पता नहीं अपने पुर्जे छुपाने के लिए मोदी सरकार जो है जहाज़ों के पुर्जे जो वो छुपाएंगे, अब वो पता नहीं कौन से हरबे इस्तेमाल करेंगे। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक शेर से आगाज़ कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। तो मोदी सरकार सोच रही होगी अभी कि हमने 65 की तरह रात के अंधेरे में छुप के हमला किया, लेकिन काश ना किया होता। उसकी रीज़न यह है कि जो प्लानिंग वो करके बैठे थे, अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारी मुसल्लह अफवाज की तैयारियों की वजह से वो उनकी तमाम प्लानिंग फ़ेल हो गई है। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 65 की जंग में उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया था और अभी भी उन्होंने सिविलियन आबादी पे, मस्जिदों पे और निहत्थे लोगों पे अटैक किया। इसके बावजूद उनके अब तक इतला के मुताबिक 5 और बाज़ इतलात के मुताबिक 7 तैयारे गिराए जा चुके हैं, ड्रोन इसके अलावा है। सही। और इनमें वो राफेल भी शामिल हैं जिसके मुतल्लिक वो कहते थे कि जब 2019 में उनका एक त्यारा गिरा था, यहाँ पे अभिनंदन आया था जी, कि वो और त्यारा था, अब MiG-29 नहीं है और त्यारा हमारे पास है। हाँ। तो मैं तो इसको कहता हूँ राफेल। बिल्कुल सर, क्योंकि राफेल ही है। हाँ, जो रा ने अपना एक प्लान बनाया हुआ था, हाँ, वो फेल हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये त्यारे नहीं है, जैसे आपने कहा ना कि शेयर मार्केट में, क्योंकि फ्रेंच त्यारे हैं ये राफेल जी। मेरे अपने महदूद इल्म के मुताबिक त्यारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का बेहतरीन त्यारा है, सही, अच्छा त्यारा है, जो फ्यूचर के जितने भी खतरात होते हैं
فضائی ان کو مد نظر رکھ کے ٹیکنالوجی سے اس کو مسلح کیا گیا تھا. جی پرابلم اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کو اڑا رہا تھا. یس بالکل. تو یہ طیارے سے زیادہ، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 65 کی جنگ میں ان کے کئی طیارے آتے تھے اور جو ہر لحاظ سے تکنیکی لحاظ سے ہم سے بہتر طیارے تھے، لیکن سرگودا کے ارد گرد ایم عالم نے چند گھنٹوں میں ان کے 5 طیارے ایک آدمی نے گرائے تھے. یہ تاریخ ہے ہماری. تو وہ ایم عالم تھا، طیارہ نہیں تھا. تو طیارے کی ایک اپنی لمٹ ہوتی ہے، اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، لیکن جو اس کو اڑا رہا ہے اس کی اپنی مہارت، اس کا اپنا حوصلہ، اس کے اندر یہاں اس دل میں کون بیٹھا ہے. جس کے دل میں اللہ بیٹھا ہو، اس دل کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہوں، جس کے پیچھے جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا سپورٹ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا دل شیر سے کم نہیں ہوتا، شیر کا دل ہوتا ہے. اور ابھی الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلح افواج کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس حملے کا جواب دیا ہے وہ قابل فخر ہے. اور ہر پاکستانی ہر فورم پہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور جو جذبہ ہے، سب سے پہلے اگر میں تھوڑی سی بات کروں نا کہ جذبہ جو پاکستانی قوم کا جذبہ ہے اور جو ٹرسٹ ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے اپنی افواج کے اوپر کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی اگر پاکستان کو آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل نڈر ہو کے کہتی ہے جی پاک فوج ہے نا، مطلب ہمارے سپاہی ہے نا. تو یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ انڈیا کی عوام کے پاس نہیں ہے. وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ تھوڑی دیر بعد، ابھی یہ جب خبریں جو ہے وہ بلٹونا شروع ہوں گی، ڈیولپمنٹ آئیں گی، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو اس طرح کی خبریں بھی وہاں سے آنا شروع ہوں گی کہ انڈیا کی عوام کہہ رہی ہے جی جنگ بند کر دیں، انڈیا کی عوام کہہ رہی ہے جی جنگ روک دیں. اپارٹ فرام دیٹ پاکستانی کہتے ہیں ٹھیک ہے کم فائٹ ود اس، وی آر ریڈی. انفیکٹ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تعداد گنے تو ہم پورا پاکستان اپنی فوج کے ساتھ فوجی بن کے کھڑے ہیں. جی سر. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا. جی. پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو ایک نظریے کے نتیجے میں وجود میں آئے. ٹھیک. جب پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنانے کا سوچا، جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک ایسی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. صحیح. اچھا، 2 قومی نظریہ میں اس کو اور مختصر کر دوں کہ قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اچھا، اس وقت کچھ لوگوں نے، ایون کہ ہمارے مسلمانوں نے اس نظریے کی مخالفت کی تھی، کہا تھا کہ یہ 2 قومی نظریہ صحیح نہیں ہے. اب جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اور جب سے گجرات کا واقعہ ہوا ہے، گجرات کے قصائی نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو وہی لوگ، ان کی اولادیں، وہ لوگ تو اکثریت وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر غفار خان تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، لیکن ان کی اولادیں یا ان کے جو ہم خیال لوگ تھے وہ کہتے نہیں، ہمارے بزرگوں کے جو اندازے تھے وہ غلط تھے، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے اندازے صحیح تھے. تو ایک تو وہ جذبہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا. تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اتنی مخالفت کے باوجود، ہندوؤں کی مخالفت، انگریزوں کی مخالفت اور کچھ اپنے مسلمان ناعاقبت اندیش لیڈرز کی مخالفت کے باوجود جو خطہ اس زمین پہ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مائیں. ہاں بالکل. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں کیڈٹ تھا تو ٹریننگ مکمل کر کے آیا، تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا اور میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا دوستوں کے ساتھ. تو میری امی نے اگر آواز مجھے دی کسی کام کے لیے تو میں وہ کرکٹ، چاہے میں نے سارے دن فیلڈنگ کیا ہے، بیٹنگ کے لیے بلا پکڑا ہی ہے، تو امی نے آواز دی تو میں وہ بلا پکڑا گیا، میری ماں نے بلایا، میں جا رہا ہوں. تو میرے دوست کہتے تھے یار پنجابی کے یار 2 ٹلے تو مار لے. تو میں کہتا نہیں، میری امی نے بلایا. پھر میری آرمی میں سلیکشن ہوگی ایز اے کیڈٹ، میں نے ٹریننگ کی. ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب میں واپس آیا
تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاؤں پہ میں نے ہاتھ رکھے اور کہا کہ امی پہلے آپ مجھے بلاتی تھی اور میں بھاگ کے آتا تھا، اب میری دو مائیں ہیں، ہاں ایک آپ ہو اور ایک یہ دھرتی ہے۔ صحیح، ابھی اگر آپ نے مجھے آواز دی اور میری دھرتی کو، پاکستان کو میری ضرورت ہوئی صحیح، تو میں نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا بیٹا نافرمان ہو گیا، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک دوسرے فرض کی ادائیگی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک میں نہیں تھا، ہمارے مسلح افواج میں جتنے لوگ جاتے ہیں اور جو افواج میں نہیں بھی جاتے، جی، ہمارے جو پاکستان سے محبت کرنے والے عوام ہیں، آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی، جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان پہ ہماری جان بھی قربان۔ بے شک، تو بالکل یہی صحیح، جذبہ ہے جو اتنے، آپ انڈیا کا دیکھیں، آلموسٹ مور دین 70 بلین ڈالرز ان کا دفاعی بجٹ ہے ایک سال کا، صحیح، ہمارا 10 بھی نہیں ہے۔ صحیح، تو ہمارے سے 7 گنا زیادہ اخراجات ان کے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے عوام کی حالت یہ میجارٹی پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہیں۔ یہ صحیح، چند لوگ جو فلموں میں دکھا دیتے ہیں نا، یہ چند گنتی کے ہوں گے۔ سر بات وہی ہے نا کہ انڈیا جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹری کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ فلاپ ہو گیا اس کا نیریٹو، اور اس کے بعد جب ان کو سکون نہیں آیا، ان کو صبر نہیں آیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت کر کے بھی دیکھ لی۔ اس پر کریں گے مزید بات، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو بھارتی جارحیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ وہیں یہ خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، یہ اہم نیوز ہے جو کہ اب اسپریڈ ہو رہی ہے اور جس کے اوپر بھارت کو جو ہے وہ اب ناکامی کا، شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اینڈ دس از اباؤٹ دیئر طیاراز، ان کے جو جیٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ یہ ہے جی، رافیل طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں۔ رافیل طیارہ ساز فرانسیسی کمپنی کے عالمی مارکیٹ میں شیئرز گر گئے۔ رافیل لڑاکا طیارے بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ شب بھارت نے پاکستان کے 5 مقامات پر میزائل داغے، جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جہاز اور 1 ڈرون مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے جو 6 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، ان میں فرانسیسی کمپنی کے تیار کردہ 3 جدید طرز کے رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ تو سر جس طریقے سے اب یہ خبر اسپریڈ ہو رہی ہے اور اوور آل یہ بات جب سب کو پتہ لگے گی کہ نہ صرف بھارت کی کو جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے طیارے، انہوں نے جو طیارے استعمال کیے اس کے بھی مارکیٹ میں شیئرز جو ہیں وہ گر گئے، تو اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ شیئر گرنے کی وجہ کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ کے جب شیئر بڑھتے ہیں نا، تو کنزیومر کی اس کے اوپر جو ایک اعتماد ہوتا ہے، پسندیدگی ہوتی ہے کنزیومر کی، جب بھی پسندیدگی بڑھتی ہے تو اس کے شیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب پسندیدگی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور وہ جو ایک عام قانون ہے کہ سپلائی اور جو نا ڈیمانڈ والا جو وہ قانون ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ میں چیز آ کتنی رہی ہے اور لوگ مانگ کتنی رہے ہیں۔ صحیح۔ اب اس کے شیئر گرے اس لیے ہے کہ بہت سے ممالک تھے جو سوچ رہے تھے کہ یہ جدید ترین طیارہ ہے اور ہم اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں اس کے خریدار زیادہ تھے، ٹھیک، اور اس کی کارکردگی یا اس کے اوپر جو کلیم کیا تھا کمپنی نے، وہ کلیم چونکہ پورا نہیں ہوا۔ ان کا خیال تھا یہ طیارے ہمارے ریڈار میں نہیں آئیں گے، ان کو گرانا آسان نہیں ہوگا، یہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے دشمن کو زیر کر لیں گے، خود زیر نہیں ہوں گے، وہ نتائج دیے نہیں۔ تو وہ قدرتی سی بات ہے کہ جو ممالک اس کو خریدنا چاہ رہے تھے اب وہ رک جائیں گے، ان کے آرڈر رک جائیں گے، ان کو اعتماد نہیں رہا کہ جو کمپنی نے دعوے کیے تھے وہ دعوے سچے ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ میں بھی کہتا ہوں کہ رافیل طیارہ اچھا طیارہ ہے مارکیٹ کے حساب سے، لیکن طیارے کے اندر چلانے والے کون ہیں وہ دیکھو ذرا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا دل کتنا بڑا ہے، کیا وہ کسی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں یا وہ ایک جو نا انتہا پسند کے آرڈر کے تحت لڑ رہے ہیں۔ انتہا پسند کا جی آپ نے کر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک جذبے سے لڑنا اور ایک مجبوراً لڑنا۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بیچارے آ جاتے ہیں انڈین، آپ دیکھیں ان کے تو بہت سے فوجی اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جو ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا، تو ان کے جو فوجی ہیں وہ تو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسا ہے، بہت سے واقعے ایسے ہوئے ہیں۔ اور جو سفید جھنڈا لگایا ہے انہوں نے، تو وہ تو علامت ہے کہ وہ شکست ان کی ہو گئی ہے۔ وہ تو میرے خیال میں کہیں پوری دنیا میں ان کو منہ دکھانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اس وقت مودی کو۔
کو. ہاں ایسے اصل میں جو سفید جھنڈا لہرایا ہے نا یہ لائن آف کنٹرول پہ لہرایا. صحیح. حالانکہ انہوں نے 3-4 دن پہلے لائن آف کنٹرول سے ہی فائرنگ کا آغاز کیا تھا. ان کے توپخانے نے ان کے مارٹرز ہمارے علاقے میں گرتے رہے. صحیح. اس علاقے میں لائن آف کنٹرول پہ جہاں پہ آمنے سامنے ہر وقت فوجیں تیار رہتی ہیں, ادھر پاکستان ہے ادھر انڈیا ہے, تو سفید جھنڈا لہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ابھی آپ پہ اٹیک نہیں کرنا, ہمیں بخش دیں, آپ بھی اٹیک نہ کریں, آپ بھی ہم پہ حملہ نہ کریں, ہماری طرف سے یہ جنگ بندی کی درخواست ہے. صحیح. اچھا ہمارا ابھی بھی حالانکہ کشمیر میں کئی دفعہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں کیونکہ اکراس دی کشمیر ہمارے مسلمان ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں لائن آف کنٹرول پہ جو انڈیا سے نجات حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم اندھا دھند فائر نہیں کر سکتے لائن آف کنٹرول پہ. ہاں. میں صرف انٹرنیشنل بارڈر کی یا ورکنگ باؤنڈری کی بات نہیں کر رہا ہوں, لائن آف کنٹرول کی بات کر رہا ہوں. وہ اندھا دھند فائر کرتے ہیں اور ہماری سویلین آبادی پہ بے گناہ نہتے لوگوں پہ کرتے ہیں. ہم ان کے صرف ملٹری ٹارگٹس پہ اٹیک کرتے ہیں. تو ہم نے لائن آف کنٹرول پہ بھی ان کے پہلے خبر تھی کہ جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچایا, پھر پتہ ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کو بھی نقصان پہنچایا, اور کئی پوسٹیں ان کی تباہ کر دی. وہ پوسٹیں ہوتی ہیں جہاں پہ فوجی تیار بیٹھے ہیں, اور جب سے لائن آف کنٹرول بنی ہے 1948 کے بعد اس وقت سے تیار بیٹھے ہیں. ہم بھی ادھر تیار بیٹھے ہیں, وہ بھی ادھر تیار بیٹھے ہیں. تو ادھر تو آمنے سامنے, یہاں بھی دیکھیں نا فضا میں میزائل پھینک دینا, آنا اور وہ کبڈی کے کھلاڑی کی طرح ہاتھ لگا کے واپس بھاگ جانا. تو یہ تو رات کا اٹیک تو ایسے ہی تھا نا, کبڈی کے کھلاڑی کی طرح کبڈی کیا, ہاتھ لگا اور واپس چلا گیا. تو الحمدللہ ابھی پاکستانی فوج نے, پاکستانی عوام نے ان کو بتا دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی تو دوبارہ اس طرح کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور کوئی حرکت نہیں کریں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مودی سرکار ہے یہ بنا سوچے سمجھے, پاکستان بار بار کہتا رہا کہ بھائی اگر آپ نے تحقیقات کرانی ہے ٹرانسپیرنٹ تو آپ اپنے جو پہلگام انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرا لیں, آپ پہلے سوچیں سمجھیں, اور اس طرح سے بنا فیکٹس جانے جو ہے وہ ایلیگیشنز نہ لگائیں. پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. تحقیقات کرانے کے لیے تو انہوں نے اتنی محنت نہیں کی, لیکن بھاشن دینے کے لیے, لیکن گیدڑ بھبکیوں کے لیے اور اس طرح کے اقدامات کے لیے جو ہے وہ بڑا وہ ایکٹیو ہیں. واٹ آر یور تھاٹس, آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے مودی؟ مطلب دیکھیں تحقیقات کی آپ نے بات کی, جب تحقیقات کے لیے آپ کسی کو بلاتے ہیں, آپ کے محلے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, آپ پولیس کو بلاتے ہیں, تو پولیس آ کے شواہد اکٹھے کرتی ہے. صحیح. کہ یہ واقعہ کہاں ہوا, کہاں پہ ویپن کے کارتوس خالی پڑے ہیں, کہاں سے لوگ آئے, کیا لوگ آ بھی سکتے تھے وہاں سے, نہیں وہاں پہ فٹ پرنٹس کیسے ہیں. صحیح. تو جب تحقیقات کی بات ہوتی ہے تو انڈیا کو, جیسے ہم نے کہا کہ غیر جانبدار ممالک سے کرا لیں. صحیح. غیر جانبدار ممالک کو کچھ شواہد تو دینے تھے, ثبوت ان کے پاس تھے نہیں. صحیح. اگر تحقیقات کا یہ ہمارا مطالبہ مان لیتے تو اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو ڈے ون سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا راہ کا اور مودی اور اس کی ٹیم کا پلان کیا ہوا ڈرامہ ہے. پہلگام صحیح بالکل ڈرامہ ہے. اور ڈرامہ کیوں ہے, دیکھیں انڈیا میں جب بھی الیکشن کے دن آتے ہیں نا, اور خاص طور پہ جب مودی کو احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی عوام کی حمایت سے محروم ہوتا جا رہا ہوں, صحیح, عوام کی میجارٹی مجھے اب سپورٹ نہیں کر رہی ہے, یہ مودی سرکار کی پالیسیوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, تو پھر وہ اصل مسائل جو ہیں جس کی وجہ سے عوام اس سے متنفر ہوتی ہے, ان کے ہاں غربت, ان کے ہاں بے شمار مسائل, صحت کے مسائل, سکول نہیں ہے, خالی غربت کے علاوہ اور بہت مسائل ہیں. تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر ان کو ہوتا ہے کہ ایک دشمن سامنے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے پاکستان, تو وہ لوگ اصل مسائل سے پھر بھول جاتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یار زندہ رہنے, مودی کو تو ووٹ بھی نہیں ملتے سر اگر وہ پاکستان مخالف بیانیہ نہ کھڑا کرے اور پاکستان کے خلاف زہر نہ اگلے اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ حرکتیں کرتے ہیں وہاں پر وہ نہ کریں, تو مودی سرکار کو تو ووٹ بھی نہیں ملتے. امت شاہ ہو گئی یا بی جے پی ہو گئی, وہ تو ہے ہی مسلمان مخالف. مطلب وہ تو ان کو موقع چاہیے, وہ تو اپنے ان ایکٹرز کو, اپنے بالی ووڈ کو, اپنے لوگوں کو, اپنے مسلمان منسٹرز تک کو نہیں چھوڑتے, ان تک کو نشانہ بنا دیتے ہیں وہ, کیونکہ تم مسلم ہو. نہیں یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی. مسلمان
مسلمان منسٹر ہاں ان کے اپنے ہندو منسٹر اگر اس کی کسی مسلمان کی مسلمان کی فیور کر جائیں تو یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا اپنا کوئی ہندو منسٹر کسی مسلمان کی فیور کر جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی تم غدار ہو، تم پتہ نہیں کیا ہو. تو یہ تو ان کی مینٹل سٹیٹ ہے، یہ پالیسی ہے بی جے پی کی، یہ مودی سرکار کی جو ہے یہ ٹیگ لائن ہے، اور اس وجہ سے وہ سیاست کرتے ہیں اور یہی ان کی سیاست کا مرکز ہے. بالکل ایسے دیکھیں، میں ذاتی طور پہ ہندو مذہب کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. یہ ہندو مذہب میں جو انتہا پسند لوگ ہیں نا، جو مسلمانوں سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں، ان کو غلط پلاننگ کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جو عام سمجھدار انسان ہے انڈیا کا، وہ جب سمجھ پاتا ہے کہ ان کی پالیسی تو ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خالی یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. صحیح. دیکھیں اب آپ دیکھیں ان کا ایٹم بم کا بنانے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ دیکھیں قائد اعظم کے دور میں بھی بے شمار لوگ تھے اس سرزمین سے پیار کرتے تھے. ایون کہ علامہ اقبال نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ جو ایک بڑی اچھی ان کی کوئی وہ ہے، وہ علامہ اقبال کا لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں نے ان سے پیار کیا. ٹھیک ہے. یہ جو سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا ہے، آپ یقین کریں یہ ان مسلمان صوفیاء کرام کی محبت کی تعلیم، جو انہوں نے ان کا ایک عمل تھا، طرز عمل تھا، اس وجہ سے جو نیچ ذاتوں کو سینے سے لگایا، ان کی بڑی ذاتوں کے برہمنوں کے ظلم سے ان کو نجات دلائی، اس نتیجے میں اسلام پھیلا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو سوچ ہے وہی ہے، ابھی تک وہی ہے کہ جی باقی ایون اپنے ان کے جو نچلے مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے وہ دت کہتے ہیں، کچھ اور بھی اس طرح شودر کہتے ہیں، دلت سوری، ہاں بالکل، ان کے تو بہت مسئلے دلت کہتے ہیں، شودر کہتے ہیں، آپس میں ایکویلٹی نہیں ہے. ہاں تو ان کے تو اپنے یہ خاص کلاس ہے جو اپنے آپ کو مذہب سے بھی ہٹ کے بہت سمجھتی ہے کہ ہم سب سے پوتر ہیں سو کالڈ، اور آپ کہتے ہیں جی ہم سب سے برتر ہیں، اللہ معاف کرے. تو وہ کلاس ہے جو باقی تمام مذاہب کرسچن پہ، سکھوں پہ کتنے نے دیکھا آپ کو تو پتہ ہے کینیڈا میں جا کے انہوں نے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی. ہاں، اور انہوں نے پھر کینیڈا کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کے خلاف تحقیقات کی، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیے. اور پھر اگر آپ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹس پڑھیں یا آپ دیگر اخبارات پڑھیں، اٹ سیلف ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے نا اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں جی مودی سرکار جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی ہے. کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، سر مجھے پرسنلی مجھے لگتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ ایک نظریہ ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک اس طرح کا دہشت گردانہ نظریہ ہے یا کوئی ایک کلیکٹیو جماعت ہے جو کہ بس ایک نظریے کے تحت چل رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. اور ان کو اس بات سے بڑی تھپکی ملتی ہے کچھ انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے جو وہاں پر موجود ہے کہ جی پاکستان کے لیے کوئی غلط بات کی جائے، پاکستان پر الزام لگایا جائے، مسلمانوں کے ساتھ برا رویہ رکھا جائے. تو اس پروسیس کے تھرو جو ہے وہ مودی سرکار کی جو حکومت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور اب اس سے پہلے جب انہوں نے پہلگام حملہ ہوا، جب انہوں نے پہلگام والا جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ پاکستان کے سر پہ ڈالا، تب بھی گلوبلی بھی ان کا جو بیانیہ تھا وہ فیل ہو گیا. لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. چاہے ہم یورپی یونین کی بات کریں، چائنا کی بات کریں یا پھر امریکہ کی بات کریں، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں کنٹریز خود بیٹھ کے اپنے جو ہے نا وہ معاملات طے کریں گی. کسی قسم کا جو ہے انہوں نے کسی بھی کنٹری نے اس معاملے پر ان کا ساتھ نہیں دیا. جب ان کو اپنے بیانیے پر منہ کی کھانی پڑی، پھر اس کے بعد انڈیا میں یہ تمام تر جو ان کے انڈین اینکرز تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا، اور کچھ ان کی عوام جو تھی جو انتہا پسند ہندو جس میں شامل تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ایک اور بے وقوفی، ایک اور وہ حرکت جس کی وجہ سے جس کے اوپر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آزمانہ مت، ختم ہم کریں گے. اگر شروع آپ کرو گے تو ختم ہم کریں گے. جی سر. دیکھیں وہ واضح پیغام یہی تھا کہ ہمیں ایک تو آپ کمزور نہ سمجھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جذبے کو للکاریں نہ. ٹھیک ہے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جہاں پہ بدر میں 313 نے 1000 کو بری طریقے سے شکست دی تھی. بالکل. اور احد میں آپ دیکھیں کہ بظاہر ایک شکست کے باوجود پھر ہاری ہوئی جنگ کو پھر احد میں جیتا گیا. تو ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ ایسے باطل سے دب جائیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم. صحیح. تو ہمارے دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی نا، وہ یہی تھا کہ ایک ہماری اپنی تیاری مسلح افواج کی تینوں کی، اور پیچھے قوم
पीछे को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हाँ। खुद 32 इयर्स आर्मी में रहा, अच्छा 32 इयर्स मेरी सर्विस सही, है। हाँ। और कारगिल की जंग में मैं था, इंडिया के साथ 2002 की टेंशन हुई उसमें मैं था, इंदिरा हाँ। गांधी का मर्डर हुआ तो मैं बॉर्डर पे था, उस वक्त भी आज जंग लगी तो कल जंग लगी, इससे भी बुरी हालत थी। मतलब वो मैंने तमाम सिचुएशन देखी हैं। फ़र्क वहाँ पे पड़ता है कि जब इंडियन सोल्जर बॉर्डर पे आएगा पंजाब से गुज़र के तो सिख उसको क्या रिस्पांस देते हैं, और सही। जब हमारा सोल्जर शहरों से गांव से गुजर के बॉर्डर पे जाएगा हाँ। तो हमारे शहरी क्या रिस्पांस देंगे। सही। हमारे यहाँ तो वो गरीब लोग जिनके अपने घर में खाना नहीं होता था, वो 4 पैसे बचा के बच्चों को बिस्किट लेके आ रहे हैं, जी। बच्चे फूल दे रहे हैं। जी। हम जब बॉर्डर की तरफ जा रहे होते थे तो हमारे अवाम इतना हमसे प्यार कर रहे होते थे। हाँ। तो उनके यहाँ तो आप देखें, वो तो अभी पिछले दिनों एक वो वीडियो चल रही थी कि वो सिख लड़की कह रही थी हम तो पाकिस्तान में मुर्दाबाद भी नहीं कह सकते, पता नहीं आपने वो देखी है वीडियो? जी जी बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हाँ, वो सोशल मीडिया पर आती हैं। और सर इनके बारे में तो जितनी आप इनकी अगर इनकी आवाम कुछ कहती है, इनके यहाँ बहुत सारा जो है ना एक डिफरेंट नज़रिया है, और ये खुद जो जिस नज़रिए के तहत चल रहे हैं वो दुनिया भर में माना नहीं जाता। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, हेडलाइंस के बाद फिर वापस आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो करंट सिचुएशन आपके साथ में शेयर करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे पैनलिस्ट की जानिब। तो करंट सिचुएशन ये है कि जनाब कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जो है वो शुरू हो गया है। ये इंतहाई अहम इजलास है जिसमें आज की फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हैं, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर गौर किया जा रहा है। इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया है। तो ये अहम डेवलपमेंट, अहम खबर जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो जारी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी जानिब से खिताब किया जाएगा। अच्छा जी, आज आपको बताते हैं जो कि अब डेवलपमेंट आ रही है, जो कि नई न्यूज़ आ रही है कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है। इस हवाले से आपको हम आगाह कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और सिविल आबादी को रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 अफराद जख्मी हुए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की जानिब से रात की तारीकी में होने वाले बुज़दिलाना हमले के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि भारत ने जिन जगहों को निशाना बनाया वहां सिविल आबादी थी। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुईं, जबकि मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया जहां 3 शहादतें हुईं। उनका कहना था भारत की जानिब से मसाजिद को निशाना बनाया गया। इबादत गाहों को निशाना बनाना इस तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है जो मोदी की हुकूमत में हिंदुत्वा के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है। ये अहम खबर जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, DGISPR की ये अहम ब्रीफिंग जो कि उनकी जानिब से दी गई और जो करंट सिचुएशन है उससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 तैयारों और 1 कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया। भारतीय तैयारों को जनरल एरिया भटिंडा, अखनौर और अवंतीपुर में, एक और मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया। इन तैयारों को इस वक्त गिराया गया जब इन तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सिखोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन शामिल है। DGISPR का कहना था पाक फिजाइया और फौज ने भारत के कई चेक पोस्टों को भी तबाह किया। सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फौज के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ज्वार पोस्ट, शाहपुर 3 पोस्ट और दीगर पोस्टों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था एक और इंतहाई अफसोसनाक अमल भारत की जानिब से ये किया गया है कि भारत की जानिब से नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है और इसे नुकसान पहुंचाया गया है। हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाया एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक शरंगेजी है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या भारत जानता है कि इसके असरात क्या होंगे? इसका क्या मतलब है? क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगी रिवायात इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर डैम्स को निशाना बनाएं? तो जनाब
یہ کرنٹ سچویشن ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سینئر جو کرسپونڈنٹ ہیں عاجز جمالی وہ بھی موجود ہیں, اور بیورو چیف کراچی اشرف بھائی بھی موجود ہیں, اور سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین صاحب. اشرف بھائی, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات بھر جو سچویشن رہی اور اب جس طریقے سے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انڈیا کی جو انڈیا نے کارروائی کی ہے اس پر پاکستان جو جوابی کارروائی کر رہا ہے, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب کیٹاگوریکلی پہلے کہا جا رہا تھا کہ آزمانا مت, منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور باقاعدہ اب بریف بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اینڈ دس از کرنٹ سچویشن. دیکھیں صبا, سب سے پہلے ایک دو ملکوں کے درمیان جنگ کسی صورت اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن پہل کی ہے بھارت نے, اور اس کا میں بتاؤں کہ اس پہل کا جو جواب دیا ہے پاک فوج نے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. انہوں نے اپنی ایئر اسپیس سے راکٹ مارے, اور وہاں سے آبادی پہ جو بچے تھے, خواتین تھیں, مساجد تھیں, ان کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کا جو جواب دیا ہے نا, تو جو جواب ملا ہے صبح تک, جو فجر کی نماز سے پہلے تک 5 طیارے گرا دیے تھے. صحیح. اور اس کے بعد اپڈیٹ دیں, پوری رات ہم لوگ اپڈیٹ میں تھے, تو اس میں ان کے بعد ان کے ایئر اسپیس پہ ان کا ایک طیارہ بھی نہیں تھا. صحیح. اب یہ دیکھیں جو امریکی صدر نے اس کا رسپانس, کیونکہ وہ وہاں پہ ایک بریفنگ تھی, اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہا ہے, انہوں نے شیم فل انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں عوام پر آپ نے گولہ باری کی ہے. اور اس کا جب جواب ہے, جب رسپانس دیا ہم نے تو ابھی اس کا رسپانس دیا ہے, ابھی جواب نہیں دیا ہے. ابھی جواب کا وقت دن ہم ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح. یہ ہماری پاک فوج نے ان کو کلیئر کیا ہے. اور یہ جو آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ ہوا ہے, تو اس وقت ہماری کنسرن دیکھیں نا, ہماری حجاج کرام کی فلائٹس تھیں, پوری آپ کی ایئر اسپیس کا تھا, اور یہ اپنی ایئر اسپیس سے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, انہوں نے مارا ہے. تو اس کے بعد ہم نے 48 گھنٹوں کے لیے نوٹم جاری ہوا کہ ایئر اسپیس کمرشل فلائٹ کے لیے جو ڈومیسٹک بھی ہوتی ہے وہ بند کر دی, کہ خدا نہ خواستہ ایک وقت جو بزدل باہر آتا ہے کسی کمرشل فلائٹ پہ اٹیک کر دے, کچھ بھی کر سکتا تھا نا, کیونکہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل قوانین کو تو وہ روند رہا تھا. تو جب وہ بند کیا, اس کے بعد رات بھر جو ان کو جواب ملا ہے, تو اب سفید امن کا جھنڈا لگا دیا انہوں نے, اور ہار تسلیم کر لی. یہی ہوتا ہے, سر بیٹھے سر بتائیں گے کہ اگر کوئی ہوتی ہے اور چیک پوسٹ پہ اگر وائٹ جھنڈا لگ جائے اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ ان کو جو جواب ملا ہے تو ان کے سارے جہاز جو گرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاز ان کے گرائے ہیں انہی کے ایئر اسپیس میں گرے ہیں, ان کی اپنی جگہ پہ گرے ہیں. اور اس کے بعد وہ ملبہ بھی اٹھ کے اب اس کی ویڈیو آ رہی, ان کا اپنا میڈیا دکھا رہے جو چیخ کے رافیل کر رہے تھے, تو رافیل پہلے اڑانا سیکھ لیں اور پھر اٹیک کریں. صحیح. اور جو یہ یہاں آئے تھے, اگر ہماری ایئر اسپیس میں آتے تو ہم ان کا ایک پردہ دکھاتے, اور میں بتا رہا ہوں کہ میں خود جاتا. بالکل. کیونکہ جو یہ جواب ہے اس وقت سب سے بڑا کہ ہمارے جو شہید کیے ہیں اور ان کے گھروں کا, بچوں کا, ان کا جواب ابھی دینا باقی ہے. اب یہ انٹرنیشنل لابی بھی دیکھے گی, کیونکہ ہمارا جو ریجنل ممالک اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو گیا تھا. اب خیر یہ اپڈیٹ دوں میں کہ اس کے بعد جو آئی ہے, جو ہمارے ایئر اسپیس بند کیا تھا, نوٹم جاری ہوا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے. کراچی اور لاہور کا جو فضائی حدود جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے. 48 گھنٹوں کے لیے جو صورتحال پہ بند کی گئی, اور کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اگلا فیصلہ کریں گے, اور کمرشل فلائٹ جو بند تھیں کراچی اور لاہور سے وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گی. اور 12 بجے کے بعد کا ابھی اپڈیٹ دوں, جیسے پی آئی اے نے دیا ہے, ترجمان پی آئی اے سے بات ہوئی ہے کہ مسافر کو نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے, اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معطل کیا گیا ہے. اور جو فلائٹس آ رہی ہیں ان کو اس کے حساب سے, کیونکہ آپ کا ایئر اسپیس جو ہے کمرشل وہ کھول دیا ہے. اور اس کے بعد دوسری جو ایئر لائنس ہیں جو پرائیویٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا شیڈیول دیا ہے. ساتھ میں بتاؤں کیونکہ یہ جنگ کا معاملہ ہے, تو ہمارا معیشت سے اس کا تعلق ہے, تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے اوپن ہوا شروع کے 5 منٹ جو ہیں 6,500 پوائنٹ مندی دکھائی تھی. اس وقت اب کیونکہ ہم نے جو جواب دیا تھا اس کا رسپانس جو آ رہا ہے, اب وہ 1,500 پوائنٹ رہ گئی, یعنی 6,500 پوائنٹ کی مندی جو لوور لاک لگ گیا تھا, اب مارکیٹ میں ریکوری 1,500 پوائنٹ کی مندی رہ گئی. یعنی کہ جو ہمارا تھا مارکیٹ میں ابھی بھی کانفیڈنس ہے کہ اعتماد ہے کہ ملکی معیشت اور یہ تمام چیزیں درست سمت میں جا رہی تھیں. بھارت نے اپنا جو کام کیا ہے اس کے بعد جو مطلب بزدلانہ کہیں گے, اس کے بعد اب وہ امن کا جھنڈا اگر وائٹ جھنڈا لگا دیا ہے تو اس وقت پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ بولیں, میں بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ بولیں F-17 F-17 ایک F-17
تو پہلے آپ بتائیں ہمارے پاس کون سے طیارے ہیں، وہ پہلے معلومات کر لیں اور پھر آئیں. ابھی ہمارے تو چند جہاز ہیں، F-16 تو آیا بھی نہیں ہے. صحیح، بالکل بالکل. بھارت کی جانب سے یہ بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے. عاجز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز بھائی میں چاہوں گی کہ جس طریقے سے ابھی کرنٹ سچویشن ہمارے ساتھ میں شیئر کی اشرف بھائی نے کہ واٹس گوئنگ آن، ابھی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا بات کریں اور بتائیں کہ جو ہے یہ جو حرکت کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب مودی سرکار جو ہے اس کو تو کہیں منہ چھپانے کی اب جگہ بھی نہیں مل رہی. اچھا، ہمارے ہاں دیہات میں ایک کہاوت ہے کہ اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مرد کے بچے ہو تو دن میں آؤ، اور مرد کے بچے ہو تو دن میں آؤ، اور مرد کے بچے ہو تو دن میں آؤ. اور رات میں جب بھی اگر لوگوں کے آپس میں قبائلی جھگڑے اور فسادات اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ رات میں حملہ کرتا ہے. اچھا عاجز بھائی بالکل کنٹینیو کرتے ہیں. عاجز بھائی بالکل ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اشرف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سر ابھی جو کرنٹلی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے، کیونکہ ابھی دیکھیں سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا بھی اجلاس جاری ہے، پرائم منسٹر اس کی صدارت کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کس طرف جو ہے نا وہ جائے گا معاملہ؟ اب دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی مارکے میں منہ کی کھانے کے بعد انڈیا عقل کے ناخن لے گا. صحیح. اور کوئی مزید کارروائی نہیں ہوگی میرے اپنے خیال کے مطابق. صحیح. اگر تھوڑا سا بھی سینس پریویل کرے ان کے درمیان. ہاں. اور ابھی پاکستان نے رسپانس دینا ہے، اس کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے. صحیح. چھیڑ انہوں نے کی ہے تو اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس خطے کا امن تباہ کرنے سے پہلے سوچیں گے. صحیح. اس نقصان کو ذہن میں لائیں کہ جب پاکستان نے اپنا بھرپور رسپانس دیا اپنا پوری قوت کے ساتھ تو پھر وہ جائیں گے کہاں؟ وہ تو ابھی ہم پہلے حملے میں چھپتے پھر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی مجھے امید ہے، کیونکہ جنگ بہرحال کسی کی بھی حق میں نہیں ہوتی. اور پاکستان تو ہمیشہ دفاع کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے. ہم ہمیشہ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے مشرقی پڑوسی ہوں چاہے ہمارے مغربی پڑوسی ہوں. تو ہماری تو کبھی بھی آپ دیکھیں ہمارے بھی ملک میں کتنی دہشت گردی ہوئی ہے، واضح ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں کہ اس میں انڈیا انوالو ہے، اس میں را کے ایجنٹ انوالو ہیں. لیکن ہم اس خطے کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم خود ان سے نمٹ رہے ہوتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں سے نمٹتے ہیں، نہ کہ دوسرے ملک پہ بغیر ثبوتوں کے الزام لگا دینا. تو امید ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے دوبارہ پنگا کیا تو اسے 4 گنا بڑے نقصان کے لیے تیار بھی رہیں. وہ ایسا نہیں ہماری فوج کم نہیں ہے ان سے بہتر ہے انشاءاللہ. بالکل. اور بالکل جو ہماری فوج کا جو جذبہ ہے عوام کا، وہ آپ نے ہر دفعہ ہر جو بھی محاذ تھا اس پر دیکھا. اگر کارگل کے محاذ کی بات کریں تو عاجز بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عاجز بھائی نے تو باقاعدہ پراپر اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ڈرپوک ہے انڈیا جس نے رات میں حملہ کیا، بزدلانہ کارروائی کی. 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو تھوڑی سی یادداشت پڑ رہی ہے، شاید 4-5 سال کا ہوں گا میں جب 71 کی جنگ لگی تھی. اچھا. تو وہ بلیک آؤٹ اتنا یاد ہے کہ گھروں میں رات کو آگ نہیں جلائی جاتی تھی کہ بلیک آؤٹ ہے اتنا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اتنا یاد نہیں ہے. لیکن دوسری جو کارگل کے ساتھ کارگل لڑائی جو ہوئی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے. وہ ہم نے رپورٹ کی باقاعدہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے دوران ISPR نے بریفنگز تو دی. لیکن آج ایک اہم خبر آپ بتاؤں کہ یہ جو 2 جنگیں انڈیا کے ساتھ بڑی لگی ہیں 65 اور 71 کی، اس میں صوبہ سندھ میں ہروں نے بہت کردار ادا کیا. ہر جو پیر پگارا کے ہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس کے مرید ہیں. اچھا. آج پھر پیر پگارا کی ابھی تھوڑی دیر قبل ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہروں کو کہا ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پورے سندھ میں، بلکہ انڈیا میں بھی ہر ہیں. راجستھان کا جو علاقہ ہے انڈیا کا، وہاں بھی ہروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو اس نے اپنے مریدوں کو کہا ہے، وہ روحانی پیشوا ہیں اپنی ہر جماعت کے، تو اس نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور پیر پگارا کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ واحد سویلین شخصیت ہیں جن کو جنرل جیسی حیثیت حاصل ہوتی ہے پاکستان کے فوج کے اندر. اچھا. سویلین کو، چونکہ وہ اس اعزاز کے تحت کہ ہر جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے ساتھ جنگی ماحول میں کھڑے ہو جاتے ہیں 2 جنگوں میں. بلکہ جو تھر کا حصہ ہے پاکستان کا
اس میں 1965 کی جنگ میں بہت بڑی لڑائی لڑی تھی ہوروں نے، بہت سارے ہور شہید بھی ہوئے، بہت سارا علاقہ جو انڈیا نے قبضہ کیا تھا ان سے خالی بھی کروایا تھا. تو یہ کریڈٹ ہے. تو آج پیر صاحب پگارا جو سبقت اللہ شاہ راشدی اب موجودہ جو پیر پگارا ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہور جماعت کے لوگ جو ہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر انڈیا کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں. دوسری بات کہ ظاہر ہے کہ اب میں انڈین چینلز کو دیکھ رہا وہ رو رہے ہیں بول رہے ہیں کہ جی وہ طیارے گرا دیے، پاکستان نے ہمارے طیارے گرا دیے، تباہی کر دی جی، جنگ وار کی مخالفت. ارے جنگ وار کی مخالفت تو آپ نے کی ہے کہ آپ نے ہمارے سیولینز کو مارا ہے، شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہوئی ہیں، مساجد شہید ہوئی ہیں. ابھی تو پاکستان ابھی بھی مہذب ہے کہ جنگی ساز و سامان مار گرایا، سیولین آبادی پہ اٹیک نہیں کیا ہے ابھی تک پاکستان نے. جنگی طیارے گرائے ہیں ہم نے، رافیل یا جو آپ ذکر کر رہی تھی، ان طیاروں کو ہم نے. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ ہے. تو لازمی ہے کہ اور ایک اچھی بات ہے کہ آج صبح سے ہی پوری قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں یا پریکٹیکلی جن لوگوں سے ہماری صبح سے سیاسی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. اب ہم تو نہیں چاہ رہے تھے جو کچھ بھارت چاہ رہا ہے، ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا، ہم نے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا نے جس وقت الزام لگایا، اور ہم نے تو بالکل یہ ان کو ایک آفر بھی کی کہ بھائی آپ ٹرانسپیرنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کروا لیں، بٹ سم ہاؤ مودی سرکار جو ہے وہ کسی اور ہی طرف چل پڑی ہے. تو جناب اب جس طریقے سے بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور چورا کمپلیکس پر جو ہے وہ جا کر انہوں نے سفید جھنڈا لگایا اور انہوں نے کہا جی بس اب بہت ہو گئی، ہم نے نہیں لڑنا. تو یہ والے جو مناظر ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اس پر بھی مزید کریں گے بات، لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جناب بھارت آج آیا اور پھر اس کے بعد بھاگ گیا، اور ایسا بھاگا کہ اب اس کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. میں پہلے آپ کو وہ مناظر دکھاتی ہوں کہ انہوں نے ہماری جن جگہوں پر اٹیک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو سچویشن تھی، جو اس کے مناظر تھے مدرسے کے، وہ ذرا آپ ہماری اسکرین پر دیکھیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو کہ بھارت کے حملے کے بعد کے یہ مناظر ہیں. یہ مدرسہ ہے سبحان، اور یہاں پر جب حملہ کیا گیا تو یہ اس کے بعد کے مناظر ہیں. اور اب جو بھارتی میڈیا ہے وہ وہاں پر اپنے ملک میں یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے تو جو ہے پاکستان میں موجود خدا نہ خواستہ وہاں پر تو کوئی دہشت گرد تھے جن پر ہم نے حملہ کیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بھارت اب یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر اس نے اب یہ بات کی کہ جی ہم نے جان بوجھ کے انٹینشنلی پاکستان میں موجود رہائشی جگہوں کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، تو پاکستان نے نہیں چھوڑنا. پاکستان نے تو اب اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مناظر ہیں، یہ اس عمارت کے مناظر ہیں، یہ اس مدرسے کے عمارت کے مناظر ہیں جو کہ بھارت کے حملے کے بعد کے یہ مناظر ہیں. اچھا جی، اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ چورا کمپلیکس پر سفید اس نے جھنڈا لگایا اور اس نے ایک طرح سے معافی بھی مانگ لی پاکستان سے کہ جی بس ہو گئی ہے ہماری، اور اب ہم نہیں لڑ سکتے آپ سے، اب ہم سے ہو گئی ہے یہ بیوقوفی. تو یہ دیکھیں بھارت کی شکست کا یہ منظر ساری تاریخ نے یاد رکھنا ہے. مطلب پوری دنیا اس تاریخ کو یاد رکھے گی کہ پاکستان آپ کو کہتا رہا آزمانا مت، شروع تم نے کیا تو ختم ہم کریں گے. اور یہ دیکھیں بھارت کی ناکامی کا یہ جھنڈا، یہ ہے وہ وائٹ فلیگ، یہ ہے وہ سفید جھنڈا. بھارتی فوج نے ایل او سی کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا، اپنی شکست تسلیم کر لی. بھارتی بزدلانہ حملے کے بعد بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا، اور پھر سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سفید جھنڈا لہرا کر بھارتی فوج نے اپنی شکست تسلیم کی. مزید بتایا گیا کہ پاکستان آرمی کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا. جی ہاں، پاکستانی فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اور یہ جھنڈا تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ شکست جو ہے وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے بھارت نے خود ساختہ طور پر پلان بنا کر فالس فلیگ آپریشن کیا، ریزن ڈھونڈا، ہمارے یہاں پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، اور جب منہ کی کھائی پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا تو یہ جھنڈا ان کی ناکامی کا ثبوت ہے
اور یہ جھنڈا کہہ رہا ہے کہ پاکستان، پاکستانی فوج ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. بٹ اب کیونکہ انہوں نے شروع کیا ہے تو جس طریقے سے ہماری جانب سے کہا گیا تھا کہ ختم ہم کریں گے، سر اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ جو جھنڈا ہے نا یہ تاریخی جھنڈا ہے، یہ وہ جھنڈا ہے کہ بھارت کی ناکامی ہمیشہ جو ہے ان کو یاد آتی رہے گی، اور وہ جتنے بھی بھارتی اور جتنے بھی وہاں پر اینکر پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ذرا پہلے یہ جھنڈا دیکھیں اور اس کے اوپر پھر اس جھنڈے پر بات کریں، اور پھر آ کے جب وہ تجزیوں میں اور جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر بحث کریں کہ جی آپ کی جو مودی سرکار ہے اور آپ کی جو فوج ہے اس کی کارکردگی یہ ہے. جی سر. دیکھیں جو جھنڈا لہرایا گیا ہے، ہاں ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کے مقامی کمانڈر نے شکست تسلیم کر لی، رائٹ، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے میرے نزدیک کہ وہاں کے جو سولجر ہیں، بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، کمپنی ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اپنی چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ ان کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی نہیں، یہ آپ اپنی جنگ لڑیں، ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے. وہ جیسے آپ نے صبح کا پروگرام وہ ایک شعر سے شروع کیا تھا، تو یہاں جو بیٹھا کمانڈر ہے ان کا لوکل کمانڈر ہے، وہ بھی ایک شاید شعر ذہن میں لا کے اس نے جھنڈا لہرایا ہوگا. وہ کہتا ہے نا خدا کا میری تباہی سے واسطہ. تو نا خدا آپ کو پتہ ہے جو آپ کی کشتی چلا رہا ہوتا ہے اس کو ملا کہتے ہیں. تو انڈیا کا نا خدا مودی ہے، تو ہے نا خدا کا میری تباہی سے واسطہ تھا، میں جانتا ہوں نیت دریا بری نہیں. تو ان کے لیے دریا ہم ہیں، مقامی ان کے افواج کو پتہ ہے کہ ہم ان کا برا نہیں سوچتے. ان کی فوج کا جو برا سوچتا ہے وہ ان کا اپنا ملا ہے، وہ ان کا اپنا ناخدا ہے، وہ ان کا اپنا پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ ان کا اپنا مودی ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا ایک تو ایک قسم کی اعلان بغاوت کر دیا جھنڈا لہرا کے کہ جی آپ کی پالیسی کے خلاف یہ ہمارا اعلان بغاوت ہے، آپ لڑنا چاہتے ہو، ہم لڑنا نہیں چاہتے. سر لیکن یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کسی ملک میں کسی فوج کے لیے کہ جی مقامی طور پر ایل او سی میں کسی نے وہاں جا کے اس طرح سے جھنڈا لگایا، تو یہ تو بڑی کوئی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. یہ تو بڑا سرنڈر ہے بھارت کی جانب سے. بے شک مودی سرکار کچھ بھی کہتی پھرے، لیکن یہ تو کھلی جیت ہے پاکستان کی. یہ تو دہشت، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی دہشت ہے. انہیں سمجھ آ گئی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ بے وقوفی تو کر دی ہے، بٹ چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے بھارتی فوجی. مطلب اس سے بڑی شکست، اس سے بڑی ناکامی کسی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لوگ تو کہتے جی ٹھیک ہے ہم شہادت جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہم تو قبول کرنے کو تیار ہیں، ہم تو آپ اگر 2 قدم آگے بڑھیں گے تو ہم 4 قدم آگے بڑھیں گے. یہ ہے وہ بھارت جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ جی پاکستان کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ کیا پاکستان نے آپ کا حال، یہ جھنڈا دیکھیں گے اور ہم جھنڈا دیکھتے رہیں آپ یہ ہمیشہ، یہ حال کیا ہے پاکستان نے بھارت کا. جی پاکستان کے فوجیوں نے اس سیکٹر میں، چورا سیکٹر میں جھنڈا دیکھ کے ان کو معاف کر دیا ہوگا، فائر نہیں کیا ہوگا. اچھا یہ ہمارا جسٹر ہے، گڈ ول جسٹر. ہاں خالد میں اس کو تاریخ میں لے کے جاتا ہوں. صحیح. واقعہ خندق، غزوہ خندق جی بالکل آخری مراحل ہیں. عمر بن عبد ود اور حضرت علی علیہ السلام دونوں ایک مقابلے میں ایک ہیں. عمر بن عبد ود زخمی ہو کے گر جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام اس کے سینے پہ بیٹھتے ہیں، خنجر سے اس کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں. اب اس میں چونکہ وہ کافی دیر جنگ ہوتی رہی، وہ زخموں سے چور ہے، تو کہتا ختم کرو، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، میرا گلا کاٹ دو. تو مولا علی علیہ السلام کہتے دیکھو بات سنو، میں اللہ کے لیے تمہیں مارنا چاہتا تھا، میری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے. میری جنگ تو یہ کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم نے ابھی میرے منہ پہ تھوک دیا ہے، مجھے غصہ ہے، میں تمہیں اس لیے قتل نہیں کروں گا تاکہ تمہارے قتل میں میرا ذاتی غصہ شامل نہ ہو. میں اللہ کے راہ میں تمہیں مار رہا تھا، جب میرا غصہ ٹھنڈ ہوگا پھر تمہیں ماروں گا. اور ایسے ہوا، حضرت علی علیہ السلام انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹا. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جب رچرڈ کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا بھیج دیا تھا. اس نے کہا ایسا نہ کہنا کہ میرا گھوڑا کمزور تھا اور میں طاقتور اچھے گھوڑے پہ تھا اور تم کو جو ہے نا میں نے چھوڑ دیا. ہم تو دشمن کو گھوڑے بھی دے دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو پوری کی پوری سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. لڑو تو صحیح. ہماری بدقسمتی سبب یہ ہے کہ ہم ایک بزدل دشمن ملا. دشمن کا مزہ تھا دلیر ہو، یہ رات کے اندھیرے میں کمر کے پیچھے چھپ کے وار نہ کرے، سامنے آئے ہم بھی دیکھ لیتے کون شیر کا بچہ ہے، کس میں کتنا دل ہے.
بالکل 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 جس طریقے سے کہا نا کہ بھائی اگر آپ رات کے اندھیرے میں وار کریں یا آپ جب بھی وار کریں، پاکستان جو ہے وہ ریڈی ہے، پاکستان جواب دینے کے لیے تیار ہے، پاکستان ریڈی ہے، پاکستان کے عوام ریڈی ہیں، اور دنیا بھر میں سر جتنے پاکستانی ہیں نا، آپ یقین سوشل میڈیا پر ان کے ٹویٹس دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کا رسپانس دیکھیں، جس جذبے کے ساتھ انگلینڈ ہو، دبئی ہو، فرانس ہو، کہیں پر بھی پاکستانی موجود ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وی آر یونائٹڈ، ہم ایک جگہ پر موجود ہیں، اور وہ جس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے پیغامات آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، جوانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دیٹس انبلیویبل۔ آپ ایسی کسی قوم کو کیسے شکست دے سکتے ہیں جس کے پاس اتنا جذبہ ہو؟ تو جناب ہمارے پاس جذبہ بھی ہے، اور ہمارے پاس قوت بھی ہے، اور ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ بھی ہے، اور ہمارے پاس اتنے ماہر فائٹرز بھی ہیں جو کہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ کرار صاحب، آپ ہمارے شو پر آئے، کیونکہ سر کے پاس جو ہے وقت کی تھوڑی کمی ہے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس لیے سر کو جانا ہے کہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم شو کو آگے بڑھائیں گے، اور اشرف بھائی اور عاجز بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید کرنٹ سچویشن پر بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ تو پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس حوالے سے دنیا بھر سے ہی جو ہے وہ ریاکشن آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں پاکستانی سیاستدانوں کے جو ریاکشنز ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے پرائم منسٹر نے بات کی کہ بھئی ہماری جانب سے، پاکستان کی جانب سے جو ہے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ وہیں پر عطا تارڑ صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت آج بدلہ لینے آیا اور بھاگ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت نے آج حملہ کر کے پسپائی اختیار کی اور سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ان کے مطابق بھارت نے پاکستان کے 5 مقامات پر حملہ کیا، لیکن پاکستان نے بھرپور جواب دیتے ہوئے 6 بھارتی طیارے اور 1 ڈرون مار گرایا، دشمن کی چیک پوسٹیں تباہ کی اور کسی شہری کو نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملوں میں خواتین اور بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ بھارت کا الزام جھوٹا ہے کہ نشانہ بننے والی جگہوں پر دہشت گرد کیمپ تھے۔ بھارت کے پاس پہلگام واقعے سے متعلق پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے جس نے 90,000 جانیں قربان کی ہیں۔ مزید کہا کہ کلبھوشن یادو بھارت کا نیول آفیسر ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کا واضح ثبوت ہے، جبکہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں سکھوں کے قتل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ تو جی عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو صدر مملکت جو آصف علی زرداری ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گا۔ اسی کے علاوہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دشمن کے مکار حملے کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بزدل دشمن کے حملے میں شہریوں کی شہادتوں پر افسوس ہوا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بھارت کی کھلی جارحیت پر پاکستان کی مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح اب بھی رات کی تاریکی میں وار کیا ہے۔ اچھا، جو کرنٹ اپڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھارتی جارحیت ہے اس حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے پاکستان اور بھارت سے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ بات چیت کے لیے کہا گیا ہے کہ دروازے کھلے رکھنے پر زور رکھا جائے۔ اچھا جی، تو یہ تو کرنٹ اپڈیٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی۔ اب واپس آتے ہیں اور عاجز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو بھارتی جارحیت ہے اس کے حوالے سے مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی عاجز بھائی بتائیے۔ یہ بالکل ابھی تھوڑی دیر قبل پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جی، جس کے مطابق بھارتی جارحیت کے خلاف آج سندھ بھر میں، سندھ کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور ان مظاہروں میں بھارت کی اس دہشت گردی کو، بھارت کی اس جارحیت کی مذمت کی جائے گی، اور اس پیپلز پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں نثار احمد کھوڑو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آج کے ان مظاہروں کا کہ پوری قوم کو متحد کرنا مقصد ہے، کہ ہم صرف جنگی میدان پہ تو ہم بھارت کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن عوامی سطح پر بھی ہم بھارت کے خلاف کھڑے ہیں، اس لیے پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے آج جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہوں، یا ہماری سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی ہوں، ہمارے صوبائی وزراء ہوں، ان سب کے بیانات آ رہے ہیں، ان سب کے بیانات آ رہے ہیں جن میں بھارت کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے، اور اس بزدلانہ کارروائی کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے بقول کہ ہم نے صوبائی سطح پر بھی تمام تر انتظامات کیے ہیں، اور
جو فورسز ہیں ان سب کو الرٹ کیا ہے. پولیس فورس ہے, سول ڈیفینس کے ادارے ہیں, یا جتنے بھی شہری بچاؤ کے ادارے ہیں سندھ حکومت کے, ان تمام کو سندھ حکومت نے الرٹ کر دیا ہے. ان تمام کو سندھ حکومت نے الرٹ کر دیا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا عاجز بھائی, جس طریقے سے ابھی جب بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ نے بہت ساری جو اس حوالے سے جنگیں ان کی رپورٹنگ بھی کی ہے, اسپیشلی کارگل. تو جب آپ کارگل کا جو محاذ تھا وہ چل رہا تھا اور آپ رپورٹنگ کر رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے آپ سینیریو؟ لوگوں کو بتائیں ذرا کہ کس طریقے سے ہمارے جو جوان ہیں وہ ان محاذوں پر لڑتے ہیں, اور کیا اس ٹائم پہ سچویشن تھی؟ بالکل صحیح. کارگل وہ لڑائی ہے جو ہم نے خود دیکھی, ہم نے خود رپورٹ کی. جیسے میں نے 71 کی بات کی, تب تو ہم بہت چھوٹے تھے, مشکل سے یاد ہے, لیکن کارگل ہم اپنی رپورٹنگ کے دوران ہم نے کارگل کو رپورٹ کیا. یہاں پہ تقریباً ہر تیسرے دن DGI-SPR کی بریفنگ ہوتی تھی, کراچی میں بھی ہوتی تھی. اور ایک بار تو اس کارگل کی لڑائی کے دوران یہاں میڈیا کے نمائندوں کی صدر مملکت جو اس وقت کے صدر تھے جنرل پرویز مشرف, ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی باقاعدہ کارگل لڑائی پہ. انہوں نے خود بھی ایک بریفنگ دی تھی. دیکھیں کارگل میں بھی سیاسی معاملات اپنی جگہ, لیکن ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا. پاکستان کی فوجوں نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں, جب آرمی چیف تھے وہ, تو ایک بھرپور قسم کی لڑائی لڑی تھی, جس میں بھی, اور اچھا جس طرح آج کا حملہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بھارت نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے اس نے سٹارٹ لیا, کارگل میں ویسا ہی ہوا تھا بالکل. کارگل میں ہم نے پہل نہیں کی تھی. اچھا, ہم نے کارگل میں اپنی تمام سرحدوں پہ اپنی فوجیں ضرور مقرر کر دی تھی, لیکن ہم نے کوئی پہل نہیں کی تھی کارگل میں بھی. کارگل میں بھی انڈیا نے پہل کی تھی, اس کو پھر بعد میں ہم نے جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا. پھر بعد میں جس طرح آج آپ نے دکھایا نا سفید جھنڈا, تو لگ بھگ ایسی صورتحال تھی کہ انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں, یہ تو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا. جیسے ابھی آپ دیکھیے گا, جیسے آج بھی انڈیا یہ موقف آگے چل کے اختیار کرے گا, جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا, ہم نے تو جی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا. بالکل وہ یہی کہہ رہے ہیں, ہم نے تو وہاں پر مریخے میں اور مسجدوں پہ حملے کیے گئے ہیں, بچے اور عورتیں شہید ہوئی ہیں, تو یہ کہ دہشت گرد تھے. 2 سال میں دیکھ رہا تھا SPR کا پریس ریلیز, 2 سال 3 سال 5 سال کے بچے ہیں, کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ انڈیا کی نظر میں یہ 5 سال کے 2 سال کے بچے بھی دہشت گرد ہیں. ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا نا, ان کو تو ریزن ٹو ریزن کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس جنگ میں بھی کارگل کی طرح انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ دیکھیے گا آج ہی یہ صورتحال سفید جھنڈے والی صورتحال سامنے آئی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد اور بہت کچھ اب بھارت کہے گا نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں. اب شاید اس طرح کی صورتحال سامنے آئے انٹرنیشنلی, کیونکہ ابھی آپ نے بتایا ترکیہ, چین نے کل چین نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا اس معاملے میں. امریکہ کا امریکہ نے غلط کہا ہے بھارتی حملے کو, امریکن کی بھی جو ہے موقف آ گیا. تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل پوری کمیونٹی یہ جنگ نہیں چاہتی ہے جو بھارت چاہتا ہے. بالکل چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی مجبوری ہے, پاکستان نے اس جنگ میں بھی پہل نہیں کی, لیکن جب اب حملہ ہو گیا اب تو دفاع کرے گا پاکستان, اپنا جواب تو دے گا. اور ہم تو اس سے پہلے تنبیہ بھی کر رہے تھے, بتا بھی رہے تھے کہ بھائی پہلے آپ اپنی انویسٹیگیشن کر لیں. اگر آپ نے یہ ڈرامہ, میں تو بلکہ اس کو ڈرامہ ہی کہوں گی, یہ جو انہوں نے کیا ہے نا پہلگام میں, یہ جو جس طریقے کا انہوں نے یہ ایک کریٹ کی ہے سچویشن, مطلب آپ خود سوچیں تو یہ تو بھارت کی ہی ناکامی ہوئی نا پہلگام میں. اگر وہاں پر اس طرح کا میڈیا اور انڈین تجزیہ نگار خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کا سیکیورٹی لیب سے پہلگام کا واقعہ, ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں تو چھوڑ دیں, ہم تو مخالف ہوئے, لیکن اس کا اپنا میڈیا, ان کے اپنے کانگریس کے سینیٹر سے یہ بات کر رہے ہیں, کانگریس کے رہنما وہاں پہ بات کر رہے ہیں, انڈیا کے تجزیہ نگار یہ بات وہاں پہ انڈین چینلز پہ کر رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپسا, اور بھارت اپنی سیکیورٹی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ بھارت کے جو ٹاپ فورسز کے جو لوگ تھے ان کو کیوں ہٹایا گیا, کیوں گرفتار کیا گیا, انہوں نے پاکستان کے فیور میں دے دی کہ بھارت کے اندر سے ہی وہ حملہ ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نے یہ بول دیا کہ اوپنلی آئیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر ہم انویسٹیگیٹ کریں, تھرڈ پارٹی کوئی تیسرے ملک کو لائے, وہ انویسٹیگیٹ کرے, سامنے آ جائیں گی چیزیں. ایسی چیزیں آپ الزام لائے, میں بتاؤں یہاں پہ الزام لگایا تھا 2019 جب یہ آئے تھے, اور وہاں پہ آ کے
حملہ کر کے گئے تھے رات کے، اس وقت بھی رات میں کیا تھا، پھر دن میں ہم نے جا کے جب ان کا میک 20 نے چائے پلائی تھی، بیچارے اس دفعہ تو چائے بھی نہیں پی پائے، تو ہم نے جا کے ان کو جو جواب دیا کہ ان کی فضائی حدود میں ان کے جہاز گرے ہیں، ان کی اپنا میڈیا بھی، میں وہی دیکھ رہا تھا، ان کا اپنا میڈیا جو عاجز صاحب جو خبریں لگائیں انہوں نے کہ یہ پارٹس ملیں، وہ سب ہٹا رہے ہیں ایک ایک کر کے. وہی تو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اب ایک ایک کر کے پتہ نہیں اپنے پرزے یہ کہاں زمین میں چھپائیں گے، آسمان کہاں چھپائیں گے. یہ سارے کلپس موجود ہیں، اس میں بھی یہ میں ایک چینل کی کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ 3 طیاروں کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے 3 طیارے ہمارے رافیل گرائے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا ایک پاکستانی نے، یہ جو ہے وہ رافیل طیارہ تھا یا الٹو کار تھی، جس طرح اس کا جو وہ اس کے ٹکڑے خود انڈین میڈیا دکھا رہا ہے، اس کے ٹکڑے جو اٹھا کے ایک ٹرک پہ لاد کے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی، یہ ان کے ساتھ نا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جب کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں کوئی بھی جو ہے نا وہ سرگرمی کریں، کوئی بھی ایکٹ کریں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے لے کے جانے پڑتے ہیں اپنے پرزے، اپنی چیزیں جگہ پہ، چلے بھائی ہو گیا، اب سامان پورا ہو گیا اینڈ وی آر گوئنگ. سو یہ آج جو کچھ ہوا ہے، جو کل رات سے ہوا ہے، یہ پورے بھارت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک لیسن ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ سوشل میڈیا سرچ کر لیں، آپ کہیں پر بھی سرچ کر لیں، جب آپ کسی سے کوئی لڑائی کرنے جا رہے ہو نا تو پہلے ان کی اسٹرینتھ چیک کر لیں اور پھر ان کا انٹینشن، ان کی جو ایک پار ہے نا وہ چیک کر لیں. میرے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. پاکستان آپ کو کئی بار جواب دے چکا، اور اب جو نئی کرنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں لیٹس سی کہ کیا ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس طرف یہ سچویشن جائے گی. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ابھی کیا کرنٹ سچویشن ہے، ابھی کیا ہیپننگز ہو رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک. تو سٹی 10 میں اس وقت جو سچویشن روم بنا ہوا ہے اور جہاں پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کرنٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کریں ایک کے بعد ایک، وہیں پر تجزیہ اور تبصرہ بھی جاری ہے. عاجز بھائی، اشرف بھائی، ایک جس طریقے سے انہوں نے یہ آپریشن کیا، آپریشن سندور، جس کا جواب دیا گیا اللہ اکبر سے، اور ایسا جواب دیا گیا کہ ہمیشہ یاد رہے گا ان کو. آپریشن کا نام انہوں نے سندور رکھا. مودی حکومت یا مودی گورنمنٹ جو ہے جب وہ بات کرتی ہے گلوبلی تو وہ یہ کہتی جی ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، یہاں پر تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ جو نام رکھا ہے یہی ظاہر کرتا ہے ان کا بغض، ان کا کینہ، اور یہ ظاہر کرتا ہے ہندوتوا سوچ. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں آپ. جی دیکھیں، اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی کہ مطلب سندور جو لگاتے ہیں، جو ہم نے عاجز بھائی اس کو زیادہ وہ بتایا، مگر میں اپنا بتا رہا ہوں کہ سندور بھرتے ہیں، ریڈ پاؤڈر ہوتا ہے جو لگاتے ہیں ریڈ کلر کا، کہ آپ کے مطلب مانگ میں سندور بھر دیں گے، وہ جو ان کی شادی ہوتی ہے اس میں یوز کرتے ہیں. لیکن وہ ہمیں دے رہے تھے کہ یہ سندور ہم لگانے آ رہے ہیں تاکہ آپ یاد رکھیے گا. مگر جو سندور ہم نے مٹایا ہے تو اب یہ بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ اب یہ بتاؤں ابھی میں وہی، کیونکہ سوشل میڈیا ہم تو انڈیا تک رسائی نہیں کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جو ان کے ملبے، جو لفٹر وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بیچارے ٹکڑے، جو ان کی فضائی حدود کے اندر، ان کی مطلب کہ بارڈر کے اندر گرے ہیں، ان کو ان کی جو لفٹر لے کے جا رہے ہیں، ان کی میڈیا نے لگا وہ سب ایک ایک کر کے ہٹا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو دکھاؤں، جو دل جو خوش ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہ جو وائٹ جھنڈا لگایا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں نا، بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا ہے. تو یہ سفید جھنڈا امن کہتے ہیں کہ بس اب امن. تو آپ نے آ کے کیا رہائش پہ، عام شہریوں پہ، اور وہاں پہ آ کے وہ کوئی سو رہا تھا، کوئی کیا ہو رہا تھا، بچے، عورتیں، انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو. آپ آئیں. اب یہ میں بتاؤں، ابھی جو کرنٹ اپڈیٹ آئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے، وزیر اعظم کے خطاب کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو اس پورے اسپاٹ جا کے دکھائیں گے کہ کون رہتا ہے یہاں. کیونکہ آپ جب جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، چاہے BBC ہو، CNN ہو، اسکائی نیوز ہو، انٹرنیشنل جو وہ ہمیشہ جا کے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہیں وار کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، پورا وہ اپنی انویسٹیگیٹ رپورٹ کرتے ہیں. جب وہ جا کے دیکھیں گے وہ دکھا دیں گے یہاں کون رہ رہا تھا. اب آپ سوچیں کہ وہاں پہ بم گرا کے جو آئی ہیں ویڈیو، تو آپ کو مطلب وہ سو رہے تھے، آپ نے میزائل مارا، اور آپ نے اپنے وہاں سے، کیونکہ دیکھیں آپ اپنی ایئر اسپیس میں رہ کے، میں یہ نہیں بول رہا یہاں آ کے مار بھی نہیں سکتے ہیں، مینڈیٹ ان کے لیے، اپنی ایئر اسپیس سے انہوں نے جو میزائل داغے ہیں تو آ کے وہ گرے جہاں پہ بھی وہ مارے تھے. انہوں نے جو نظر آیا، انہوں نے تو پبلک پہ مساجد تھیں، گھر تھے، لوگ سو رہے تھے رات کو، اور آپ نے بچے، خواتین، ان سب کے وہاں میں شہید کیے ہیں. اور شہید کا جو جواب ملا ہے ان کو فجر تک ملا ہے.
بالکل. اور فجر میں یہ جا کے فجر سے پہلے جو ہے انہوں نے جھنڈا لگایا کہ بس کر دیں بھائی اب امن ہو گیا. تو یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جب ہم نے آپ کو آفر کی, پاکستان نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہا کہ آپ ہم بھی نہیں نہ آپ کے تھرڈ پارٹی, مطلب پاکستان اور بھارت کے لوگ نہیں, باہر کا کوئی بھی ملک, امریکہ ہو, یو کے ہو, کوئی بھی ملک ہو, ان کی ٹیمیں آئیں دونوں جگہ انویسٹیگیٹ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب تو دیکھیں ڈیجیٹلائز کا دور ہے. بالکل بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا, اور اب جو یہ حرکت کی ہے اس کے امپیکٹس اب آگے کیا جائیں گے ڈیفینیٹلی اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. عاجز بھائی اور اشرف بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آج جس طریقے سے ہم نے آپ کے ساتھ میں تمام تر خبریں شیئر کی, تجزیے تبصرے اور جو کرنٹ اپڈیٹس تھیں وہ ڈیفینیٹلی آج ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہے ہی امن کا گہوارہ, اور پاکستان کی جانب سے کبھی جو ہے وہ پہل نہیں کی جاتی, لیکن اگر کوئی پہل کرے گا اس کو جواب ملے. عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان ایسی کنٹری نہیں ہے جس کو آپ مس کیلکولیٹ کریں اور جو دل چاہے آپ کریں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے. سٹی ایٹ 10 سے فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.